अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में। 1,24,000 अंबिया इकराम में से सबसे पहले नबी, सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, जिनको अल्लाह ने बिना माँ बाप के पैदा किया। बेशक हम उन्हीं की औलादों में से हैं। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा, तब अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर लाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी लेनी चाहिए तो ज़मीन ने आपसे पूछा कि मिट्टी क्यों लेना चाहते हो। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह इस मिट्टी से इंसान को बनाने वाला है जो ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा होगा। इस बात पर ज़मीन ने अर्ज़ किया कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ कि मेरी कोई चीज़ कम की जाए या ख़राब की जाए। ये सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिना मिट्टी लिए वापस चले आए और अल्लाह से अर्ज़ किया कि ज़मीन ने तुझसे पनाह मांगी है, तो मैं तेरे नाम और तेरी इज़्ज़त का अदब करते हुए वापस चला आया। फिर अल्लाह ने मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो आप भी इसी तरह वापस आ गए। जब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो आपने ज़मीन से अर्ज़ किया कि मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं उसकी हुक्म को किए बिना चले जाऊँ। फिर उन्होंने ज़मीन से मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। जब अल्लाह ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज़ करने का हुक्म दे दिया और अल्लाह ने फरमाया कि तुमने ही इस मिट्टी को ज़मीन से अलग किया है, तुम ही इसको ज़मीन से मिलाओगे। इसी तरह आपका नाम मलकुल मौत पड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया जो पूरी ज़मीन से लाई गई थी, जिसमें लाल, सफ़ेद, काली, नरम, सख्त हर तरह की मिट्टी शामिल थी। बाज़ रिवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में 60 किस्म के रंग शामिल थे, जो तमाम रंग आपकी औलादों में पाए जाते हैं। जब ज़मीन से मिट्टी आई तो मिट्टी का गारा बनाया गया। फिर कई साल बारिश बरसाई गई, हवाओं के ज़रिए खुश्क करा गया, तब बजने वाली मिट्टी की तरह हो गई। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इसको मैदान अरफात के पास वादी नौमान में रख दो। उसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पुतला बनाया और इसी तरह आपका वजूद बना। फरिश्तों ने कभी इतना खूबसूरत चेहरा ना देखा था। इसी वजह से जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सबसे पहले रूह सिर में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह कहने का एहलाम फरमाया और आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिस पर अल्लाह ने ख़ुद 11 मुकल्ला फरमाया। जब रूह कमर तक आ पहुँची तो आपने उठना चाहा पर नीचे ले आए, क्योंकि अभी नीचे वाले हिस्से में रूह पहुंचनी बाकी थी। जब तमाम जिस्म में रूह पहुंच गई तब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि ए आदम, बता मैं कौन हूँ। तब आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अल्लाह हैं, आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबको हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर गए, लेकिन शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि तुम और तुम्हारी बीवी यानी अम्मा हव्वा जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, मगर एक ख़ास दरख्त के मुतालिक मना कर दिया कि तुम उसके करीब भी ना जाना, वरना जालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। ये हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकावे में आते हैं या नहीं आते हैं। शैतान जो पहले ही आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ था, आखिर एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम भूल से शैतान के बहकावे में आ गए और दरख्त का फल लिया। ही आप दोनों बेपोशाक हो गए, उनके जिस्म से लिबास उतार दिया गया और आप दोनों जन्नत के पत्तों से अपने आप को छुपाने लगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और अम्मा हव्वा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने और शैतान के बहकावे में आने का बहुत ही रंज हुआ और आप दोनों काफ़ी अरसे तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगते रहे
اور روتے رہے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ آخرکار اللہ کو رحم آ گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت ہی گڑ گڑا کر اللہ سے مانگی، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولادیں دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ اس کو کوئی غم ہوگا، اور جو لوگ قرآن کی آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں سے ہو جائیں گے اور ہمیشہ اس میں ہی رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دنیا میں رہنے لگے۔ تقریباً 900 سال تک آپ زندہ رہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اماں حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر بار جڑواں بچوں کو آپ جنم دیتی، ایک لڑکا ہوتا تو دوسری لڑکی۔ سب سے پہلا جوڑا حابل اور اس کی بہن کمیم کا تھا۔ اس کے بعد انسانی مخلوق کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور گناہ بدکاری شروع ہو گئے۔ زمین پر سب سے پہلے ہونے والا گناہ قابل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابل کا قتل تھا۔ اللہ نے قرآن میں قابل اور حابل کا قصہ بیان کیا ہے۔ قابل درست طبیعت کا مالک تھا جبکہ اس کا بھائی حابل نرم دل کا تھا۔ قابل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابل مویشیاں چراتا تھا۔ حابل کے نرم دل ہونے کی ایک وجہ بکریاں چرانا بھی ہے، کیونکہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چارہ کھلائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب ہم شروعات کرتے ہیں کہ قابل نے اپنے بھائی حابل کا قتل کیوں اور کیسے کیا تھا۔ یہ انسانی تاریخ میں پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں بہت عام تھی یہ بات جو آج حرام قرار کر دی گئی ہے، بہن سے نکاح، کیونکہ اس وقت کے سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد سے تھے، آپس میں بہن بھائی تھے۔ اس لیے اس وقت کی شریعت کے حقوق سے قابل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے سوا کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا، اور اسی طرح حابل نے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی یا اور دوسری کسی بہن سے نکاح کر سکتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ قابل کی شادی حابل کی بہن سے ہو اور حابل کی شادی قابل کی بہن سے ہو، لیکن ہوا یہ کہ حابل کی بہن خوبصورتی میں قابل کی بہن سے کم تھی، اس لیے قابل نے حابل کی بہن سے شادی کرنے کے لیے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام پایا گیا۔ آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ قابل اس حکم کی وجہ سے غصے میں آ گیا، اس نے اس قانون کا اظہار کرنے سے منع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ دونوں ایک ہدیہ پیش کریں۔ ہدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر ذبح کر کے تقسیم کر دیا جائے۔ اس سے مقصود اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے۔ اس عمل کو قربانی کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا اس کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ نامودر ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے، اور آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آخر قربانی کا دن آ پہنچا۔ حابل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربانی کے طور پر اللہ کے آگے پیش کر دیا۔ دوسری طرف قابل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربان کیا۔ دوسرے دن دونوں قربان گاہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حابل کی قربانی قبول ہو چکی ہے، جبکہ قابل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ دیکھ قابل حابل پر غصہ کرنے لگا۔ شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کر دیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دو، اور قابل نے اپنے بھائی کو جان سے مارنے تک کا ارادہ کر لیا، اور اس وقت تک روح زمین پر کوئی انسانی قتل نہیں ہوا تھا،
اور انسانی تاریخ میں یہ پہلے قتل کرنے کا ارادہ بھی تھا۔ اس کی شروعات قابل نے کی تھی۔ وہ اپنے بھائی حابل کے پاس گیا اور اس سے بولا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل نے اس پر کہا کہ میں تم پر بے شک ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تم مجھے قتل کر دو اور اپنے اوپر گناہوں میں اضافہ کر لو۔ چنانچہ ایک دن حابل سو رہا تھا اور قابل ایک بڑا پتھر لایا اور اس نے وہ پتھر اپنے بھائی کے سر پر دے مارا۔ اس طرح اس نے حابل کو قتل کر دیا۔ یہ تاریخ اسلام میں پہلا قتل تھا۔ اب اس وقت تک آدم علیہ السلام کی نسل میں سے کوئی بھی نہ فوت ہوا تھا اور نہ ہی کسی کا قتل ہوا تھا۔ قابل کو سمجھ نہیں آیا کہ اب آپ کے بھائی کی لاش کا کیا کریں۔ اسی کشمکش میں قابل نے اپنے بھائی حابل کی لاش کو کندھے پر اٹھا لیا اور وہاں سے چل دیا۔ اسی دوران اللہ نے 2 کوے کو بھیجا جو آپس میں لڑ رہے تھے، اور لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور زندہ کوا مٹی کھودنے لگ گیا۔ اسی طرح اس نے ایک گڈھا بنا دیا۔ اسی طرح قابل کو بھی علم ہوا کہ اسے بھی اپنی بھائی کی لاش کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ اس نے ایک گڈھا کھولا، حابل کو اس کے اندر دفنایا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ بے شک وہ اپنے کیے پر شرمندہ ضرور تھا، پر اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی۔ جبکہ بندے سے کچھ غلطی ہو جائے تو اس کو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اس قتل کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں سورہ مائدہ میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ آیت 27 اللہ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، اس میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، اور وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، تو میرے قتل کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا پر میں نہ بڑھاؤں گا، میں تو اللہ کے خوف سے خوف کھاتا ہوں۔ حابل کے قتل کے بعد جو قابل پہ گزری اس کا ذکر اللہ نے سورہ مائدہ میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ آیت 20 اور 21 بس اس کی نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، اس سے وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنائے، اور وہ فرمانے لگا کہ ہے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہوا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر بڑا ہی شرمندہ ہوا۔ امام احمد ترمذی اور ابو نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت کے فتنے کے بارے میں فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑے ہونے والا چلنے والوں سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والوں سے بہتر ہوگا۔ کسی نے کہا کہ اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو میرے قتل کرنے کی نیت سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قتل ہو جانا، یعنی اس فتنے میں قتل ہو جانا پر قابل کی طرح نہ ہو جانا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے جاہلانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک راستہ جاری کیا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ بیان فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے سے جو قتل ہوا تھا، قابل کے ہاتھوں حابل کا قتل جو ہوا تھا، اس کو معاف کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ چیز حرام فرما دی گئی ہے۔ اب اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم جانیں گے حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں، جو آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔